बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 27वीं तरमीम का पहाड़ सर करने का वक्त आ गया और चंद दिनों तक ये तरमीम मंजूर हो जाएगी। लेकिन ये पहाड़ कैसे सर हुआ और अभी इसकी राह में कौन सी मुश्किलात अब मौजूद हैं और कौम परस्तों का रद्द-ए-अमल क्या होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर सुहेल आफरीदी ने बिलाखिर इमरान खान की कमर में खंजर घोंप दिया। अब पता नहीं इमरान खान की कमर है या खरबूजा है कि जो उठता है इसमें एक खंजर अपना खंजर घोंप देता है। कभी शेर मरवत घोंपता है, कभी गंडापुर घोंपता है और कभी अभी इसकी सुहेल आफरीदी ने भी अपना दाव चला दिया। सुहेल आफरीदी ने क्या किया है, पीटीआई के लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि सुहेल आफरीदी जैसा आदमी, जिस पर इमरान खान मुराद सईद के बाद सबसे ज़्यादा एतबार करने वाला शख्स था, उसने ये हरकत की है। और ये हरकत क्या है, क्या यकीन दहानियाँ कराई गई हैं, क्या वादे किए गए और फिर उन वादों पर अमल भी शुरू कर दिया गया है। और भारत ने सरकरीक की तरफ से जो प्लानिंग की थी किसी बड़े हमले के लिए, पाकिस्तान ने उसकी हवा निकाल दी है और मुझे लगता है कि अब ये हमला नहीं होगा। इसके अलावा पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का ड्रग माफिया से क्या ताल्लुक़ है, ये चीज़ भी सामने आ गई और ये बात भी समझ में आ गई कि आखिर क्यों फ़ौजी ऑपरेशन की इतनी शिद्दत से मुखालफत हो रही है, क्योंकि ड्रग माफिया का बिज़नेस भी ख़तरे में था। अलावा अज़ीज़ दीगर मामलात के, यानी वो जो ग्रेटर पख्तूनिस्तान का चक्कर है या ग्रेटर अफ़गानिस्तान का चक्कर है या पाकिस्तान के टुकड़े करने का चक्कर है, एक फ़ौरी जो मकसद था, जो फौरी ज़रूरत पड़ रही थी, वो भी खुलकर सामने आ गई कि ड्रग माफिया को बचाने के लिए फ़ौजी ऑपरेशन की हर कीमत पर मुखालफत का फ़ैसला किया गया था, जिस पर बवजूह अमल नहीं हो सका। और बवजूह अमल ना हो सकने का ताल्लुक़ उस खबर से भी है कि वो जो इमरान खान की कमर पर सुहेल आफरीदी ने जो छुरा घोंपा है, उसका भी इस मामले से ताल्लुक़ है। तो नाज़रीन, 27वीं तरमीम जिसका बड़ा शोहरा था, गुलगुला था कि वो आ रही है, बिलाखिर उसके आने का वक्त आ गया। और ये मामला बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ट्वीट ने खोला, जिसमें उन्होंने बताया कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म साहब ने और मुस्लिम लीग की दूसरी क़यादत ने मुझसे और मेरे वालिद आसिफ अली ज़रदारी से रब्ता किया और तरमीम में साथ देने की अपील की। और इस तरमीम के जो नकात थे ख़ास वो भी बिलावल ने अपनी ट्वीट में बता दिए। अच्छा, ये ख़ास नकात क्या है और इन पर पीटीआई ने जो एक शोर क़यामत बर्पा कर दिया है कि जैसे पाकिस्तान का नक्शा ही बदलने वाला है, जहाँ कुछ जैसे शुमाली कोरिया जैसी आमरीत आने वाली है, जमहूरियत का बोरिया बिस्तर गोल होने वाला है, फ़ौजी सदर आने वाला है और मार्शल लॉ लगने वाला है, ऐलान किए बगैर बिल्कुल ही आइन का ख़ात्मा हो जाएगा और पार्लिमानी सियासी पार्टियों की रुखसती का सामान कर दिया गया है। ये प्रोपेगेंडा ज़ाहिर है, इसमें कोई वज़न नहीं है। ये एक बेबुनियाद सतह पर इमारत खड़ी करने की कोशिश है। लेकिन इस तरमीम से कुछ तब्दीलियां तो होंगी, लेकिन क्या वो तब्दीलियां पाकिस्तान के सियासी ढांचे का नक्शा ही बदल देंगी, इसका हम जायज़ा लेंगे। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये तरमीम के लिए जो माहौल चाहिए था वो ज़ाहिर दस्तयाब हो गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन हुए थे, पीटीआई के हामियों को बड़ी बुरी शिकस्त हुई और उस वक्त भी पीटीआई वालों ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हम जीतेंगे और फिर 27वीं तरमीम का रास्ता भी रोकेंगे, बल्कि 26वीं तरमीम को भी रोल बैक करवाएंगे। वो कोशिश इनकी नाकाम हुई और बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई। अब ये जो बार काउंसिल्स के इलेक्शन हैं, इसमें तो हुंजा ही फिर गया, पंजाबी मुहावरे के मुताबिक। पंजाब से और इस्लामाबाद से तो इनका जनाजा निकल गया और केपी में बात जनाजे से आगे बढ़कर चिता तक पहुंच गई। इनकी चिता जलकर ऐसी राख हुई कि राख की जो अस्थियां होती हैं उनको किसी मर्तबान में बंद करने की नौबत भी नहीं आई, वो हवा उड़ा कर ले गई। और पीटीआई पख्तूनख्वा की क़यादत जो है और उनके जो वर्कर हैं, वो सर को खुजा कर ख़ुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने ये वाक़या सचमुच हो गया है, कि हमने कोई ख्वाब, डरावना ख्वाब देखा है। तो ये सूरत हाल है। तो पाकिस्तान बार कौंसिल और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों मकामात, यानी जिस तरह
انہوں نے فیصلہ سنایا تو اس کے بعد سے 27ویں ترمیم کا رستہ وکلاء کے محاذ کی حد تک بالکل آسان ہو گیا۔ اچھا، بلاول نے جو ٹویٹ کیا اس میں انہوں نے بتا دیا کہ کیا کیا پوائنٹ ہے، اور کچھ پوائنٹ تو پہلے سے ہی لوگوں کو معلوم تھے کہ یہ پوائنٹس آ رہے ہیں۔ مثلاً سب کو پتا تھا کہ اس ترمیم کے تحت آئینی عدالت قائم کی جائے گی۔ آئینی عدالت پاکستان کے اندر بہت پہلے بھی موجود رہی ہے، اور دنیا کے بہت سارے ملکوں میں آئینی عدالت الگ ہوتی ہے، سپریم کورٹ الگ ہوتا ہے۔ تو اگر آئینی عدالت بنتی ہے تو اس سے کوئی ایسی تبدیلی نہیں آئے گی، ایسی تبدیلی کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ پاکستان کا پارلیمانی تشخص خراب ہوگا۔ ہاں، اس تبدیلی کے نتیجے میں کچھ مثبت اقدامات، مثبت نتائج کی توقع کی جا سکتی ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا گیا، کیونکہ پاکستان میں یہ ایک ٹریجڈی رہی ہے شروع دن سے کہ قانون کا غلط استعمال ہوتا ہے اور اس کا فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہوتا ہے، جیسا کہ بہت سارے قوانین کی صورت میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ ضیاء الحق کے دور میں حدود آرڈیننس لائے گئے، اس حدود آرڈیننس کا اتنا غلط استعمال کیا گیا اداروں کی طرف سے کہ پاکستان میں اسلامی نظام کا مطالبہ کرنے والے لمبے عرصے کے لیے منہ چھپانے پر مجبور ہو گئے۔ یعنی پولیس پکڑتی تھی کسی بھی آدمی کو، کسی بھی عورت کو، اور کہتے تھے کہ ہم تم پر حدود کا مقدمہ بنائیں گے، ورنہ نکالو 1,00,000 روپے، نکالو 50,000 روپے، جتنی ان کی توفیق نظر آتی تھی اس کے مطابق مطالبہ کیا جاتا تھا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ توہین رسالت کا جو قانون ہے یہ پاکستان میں بہت ضروری تھا، کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کچھ لوگ زیادہ ہی بے باک ہو گئے تھے، لیکن پھر اس قانون کو جس طریقے سے غلط استعمال کیا گیا، اور اندازہ کریں کہ رسالت مآب کا خیال بھی نہیں رکھا گیا، نعوذ باللہ اتنی بری حرکت کی گئی، تو پاکستان میں یہ المیہ تو رہا ہے۔ بذات خود یہ ترمیم اچھے نتائج حاصل کرنے کا پوٹینشل رکھتی ہے، چنانچہ اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں۔ پھر مجسٹریٹ کے اختیارات، انتظامی اختیارات پھر سے بحال کرنے کی تجویز ہے، یعنی ماضی میں بھی یہ مجسٹریٹ کے پاس انتظامی اختیارات ہوتے تھے، پھر آئین میں تبدیلی کر کے قانون میں یہ چیز شامل کی گئی کہ ان کے انتظامی اختیارات نہیں ہوں گے۔ ماضی کے قانون میں کیا خرابیاں تھیں، نئے قانون میں کیا خوبیاں تھیں، اور اب موازنہ کر کے کس نتیجے پر جو لوگ پہنچے ہیں کہ مجسٹریٹ کے دوبارہ اختیارات بحال کر دیے گئے ہیں، اس پر بحث ہو سکتی ہے، پورا میزان بنایا جا سکتا ہے کہ انتظامی اختیارات نہ ہوں تو کیا نقصان ہوتا ہے، اگر ہوں تو کیا نقصان ہوتا ہے۔ لیکن یہ کوئی تبدیلی ظاہر ہے کہ نئی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی یہ چیز شامل پاکستان میں یہ نافذ تھی اس قانون کی شکل میں، تو اب اسے دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے۔ اسے بھی ہم ایسی تبدیلی نہیں کہہ سکتے جس سے پارلیمانی جمہوریت کا بوریا بستر گول ہو جائے اور سیاسی جماعتوں کا کردار ختم ہو جائے۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے آرٹیکل 243 کا ذکر ضروری ہے، کیونکہ سب سے زیادہ شور اسی پر مچایا جا رہا ہے، اور ایک خیالی تصور پر مفروضے بنا کر کیا کیا چیزیں برآمد کی جا رہی ہیں، دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ وفاقی وزیر جو ہیں عقیل ملک صاحب، انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ دراصل ہم فیلڈ مارشل کے عہدے کو آئینی تحفظ دینا چاہتے ہیں، اس لیے اس آرٹیکل میں ترمیم کی جائے گی۔ اچھا، اس حد تک اگر یہ ترمیم ہے تو یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے، فیلڈ مارشل کا خطاب دیا گیا ہے، کو عہدہ دیا گیا ہے، اگر اس عہدے کی وضاحت ہو جاتی ہے اور آئینی تحفظ شامل اس میں ہو جاتا ہے تو اس سے پارلیمانی نظام کو کیا خطرہ ہے؟ فیلڈ مارشل تو وہ بن چکے ہیں، فیلڈ مارشل بننے سے اگر جمہوریت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، اور نہ ہی کہیں کسی اور ملک میں کسی کو فیلڈ مارشل بنانے سے کوئی نقصان پہنچتا ہے، تو پھر اگر اس عہدے کو آئینی تحفظ دے دیا جائے تو اس سے جمہوریت کو خطرہ کیسے لاحق ہو جائے گا، یہ بتانے کی ان کو ضرورت ہے۔ اگر یہ بتا سکتے ہیں تو بتائیں، ورنہ پھر اس طرح کا شور کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر باتیں کی جا رہی ہیں، بات یہ کی جا رہی ہے کہ ایک نیا عہدہ تخلیق کیا جا رہا ہے جو صدر پاکستان کی جگہ لے گا، یعنی صدر پاکستان تو سول ہی نہیں رہے گا، لیکن یہ جو نیا عہدہ ہے یہ آرمی چیف کو دیا جائے گا، فیلڈ مارشل کو دیا جائے گا، اور یہ نیا عہدہ صدر سے زیادہ طاقتور ہوگا۔
یہ ان کا مفروضہ ہے، اور یہ مفروضہ ان کے دماغ میں کہاں سے نازل ہوا کچھ پتہ نہیں، کیونکہ اس طرح کی کوئی بات سرکاری حلقوں میں زیر بحث نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے تو یہ نئی بات ہے کہ یہ چیز بھی ہو جائے گی۔ یہ بھی کہا گیا کہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا ایک عہدہ ایجاد کیا جائے گا، بنایا جائے گا، جس میں چیف آف ڈیفنس اسٹاف یعنی وہ آرمی جو چیف جو ہوگا وہ اس کو اس عہدے پر لگا دیا جائے گا، فیلڈ مارشل کو۔ اس کے بعد آرمی چیف آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، لیکن یہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف مستقل ہوگا۔ یہ بھی ایک عجیب و غریب قسم کی ان پر وحی نازل ہوئی ہے، جس کا کوئی دور دور تک امکان نہیں کہ تا حیات کسی کو چیف آف ڈیفنس اسٹاف بنا دیا جائے، اور وہ صدر پر بھی بالادست ہو، وہ وزیر اعظم پر بھی بالادست ہو، وہ پارلیمنٹ پر بھی بالادست ہو، اور تا حیات رہے۔ یہ تو بالکل، یہ تو ایسا ہے کہ جیسے اس سے اچھا ہے کہ یہ کہہ دیں کہ جناب یہ ایک ترمیم کر کے ملک میں ماشاء اللہ نافذ کر دیا جائے گا۔ یہ بڑی ہی بچگانہ قسم کی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ جب یہ ترمیم آئے گی، جیسا کہ حکومت نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل کے عہدے کو تحفظ دیا جائے گا، اب مجھے اتنی زیادہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ اس عہدے کو تحفظ دینے کی ضرورت ہے بھی یا نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہے تو دے دی جائے گی، اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر اس طرح کا اوپر چلانے کا فائدہ کچھ نہیں۔ لیکن جو کچھ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں اس سے کچھ واضح نہیں ہوتا کہ انہیں یہ اطلاعات کہاں سے ملی ہیں۔ دوسرا، اب جو چیلنج اس میں ہے وہ یہ ہے، اب یعنی ایک قیاس آرائی کی جا رہی ہے کہ دراصل بلاول نے یہ ٹویٹ کر کے حکومت کی سازش کو بے نقاب کر دیا ہے، یعنی جو حکومت کرنا چاہتی تھی اس کو وہ پبلک میں لے آئے ہیں۔ جس طرح نہروں کے مسئلے پر معلومات کو پیپلز پارٹی نے افشا کر دیا تھا، جس کے بعد قوم پرستوں نے ایک طوفانی تحریک شروع کر دی اور وہ نہروں کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح بلاول نے یہ چال چلی ہے کہ مسودہ جو ہے وہ لیک کر دیا ہے۔ حالانکہ ان عقل کے اندھوں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وفاقی حکومت کے نمائندے، مسلم لیگ کے نمائندے، یہ سارا مسودہ لے کر بلاول کے پاس گئے تھے، تو مسودہ تو انہوں نے لیک کر دیا گورنمنٹ نے۔ بلاول نے کیا لیک کیا؟ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بلاول اور پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کریں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ مخالفت کریں گے، اس لیے کہ اس میں جو شک ہے جس کو بنیاد بنایا جا رہا ہے وہ یہ ہے، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو NFC ایوارڈ میں تبدیلی، یعنی 18ویں ترمیم میں وفاق کا حصہ کم کر کے صوبوں کا حصہ بہت بڑھا دیا گیا تھا، اور وہ درست فیصلہ تھا، لیکن اب یہ فیل کیا گیا کہ یہ حصہ کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا تھا، جس کی وجہ سے وفاق کو مشکلات کا سامنا ہے، چاہے حکومت پیپلز پارٹی کی آئے، چاہے حکومت مسلم لیگ نون کی آئے، کسی کو بھی آئے اسے وفاقی حکومت چلانے میں مشکل ہو رہی ہے۔ تو جو اطلاع میرے پاس ہے وہ یہ ہے کہ NFC ایوارڈ میں صوبوں سے کچھ حصہ واپس لیا جائے گا، لیکن وہ اتنا معمولی ہوگا کہ صوبے کے مفادات پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ میری اطلاع ہے، اور ہو سکتا ہے قوم پرست اس پر مطمئن نہ ہوں، وہ کہیں کہ نہیں یہ بھی کٹوتی زیادہ ہے، اور وہ پیپلز پارٹی کی مخالفت پر اتر آئیں۔ یہ ایک پہلو ہے جس کو ہمیں سامنے رکھنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ صوبوں کے جو اختیارات میں کمی کی جا رہی ہے اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ نصاب تعلیم وفاق بنائے گا، صوبے نہیں بنائیں گے۔ تو یہ تو میرے خیال میں ایک اچھی بات ہے۔ ایک ملک ہے تو نصاب بھی ایک ہی ہونا چاہیے، اور جو ایک صوبے کے ہیرو ہیں وہ پورے ملک کے ہیرو ہونے چاہیے۔ اگر شاہ عبداللطیف بھٹائی سندھ کے سب سے بڑے شاعر ہیں تو کیا انہیں اس لیے نظر انداز کر دیا جائے کہ انہوں نے ساری شاعری سندھی میں ایک علاقائی زبان میں کی ہے اور اردو میں نہیں کی؟ اگر سارا نصاب یکساں ہوگا تو سندھ کے شاہ عبداللطیف بھٹائی اور پنجاب کے بلے شاہ، اسی طرح دوسرے صوبوں کو یہ شاعر ہیں، اور جو قومی شخصیات ہیں، علاقائی شخصیات ہیں، جن کی خدمات ہیں سماجی، تاریخی، وہ سارے ملک میں جانی چاہیے۔ ان کے بارے میں ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے ہیرو کون تھے۔ تو یہ تو اچھی بات ہے اگر نصاب وفاق بناتا ہے، اور میرا خیال ہے اس پر بھی کوئی زیادہ اعتراض کی گنجائش نہیں۔ سارا جو مسئلہ بنے گا وہ مالی کٹوتی پر ہے، یعنی صوبوں کا مالی حصہ کچھ کاٹ کر وفاق کو دیا جائے گا، اور یہ جب ترمیم کا مکمل متن سامنے آئے گا تبھی پتہ چلے گا کہ ایکچولی کتنا حصہ کاٹا جا رہا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس معاملے پر پیپلز پارٹی کی قیادت سے پہلے ہی بات چیت ہو چکی ہے۔ چنانچہ میرا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ اس کو مسئلہ نہیں بننے دیا جائے گا، لیکن گارنٹی کے ساتھ تو کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ قوم پرست اگر کسی ایشو کو اٹھا لیں
تو وہ اچھا خاصا بحران پیدا کرنے کا باعث تو بن سکتے ہیں، لیکن اب یہ دیکھنا پڑے گا اگر وہ اس مسئلے کو اٹھاتے بھی ہیں کہ نہیں، اور اگر اٹھاتے ہیں تو کیا انہیں عوامی سطح پر ویسے ہی تائید مل پائے گی جو نہروں کے مسئلے پر ملی تھی؟ اس لیے کہ نہروں کے مسئلے سے، پانی کے مسئلے سے عام آدمی، کاشتکار براہ راست متاثر ہوتا ہے، لیکن اس مالیاتی کٹوتی سے براہ راست کسی کے مفادات پر زد نہیں پڑتی۔ تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے خلاف اگر کچھ لوگ اٹھتے ہیں تو انہیں کتنی عوامی تائید حاصل ہوتی ہے۔ اچھا، اب آئیے آفریدی کے معاملات پر۔ ایک تو خیر میں نے کل کے پروگرام میں پوری تفصیل کے ساتھ ان کی صورتحال بتا دی تھی کہ نہ تو آفریدی کال دینے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی فوجی آپریشن روکنے کے لیے کوئی اقدام کرنے کو تیار ہے۔ حالانکہ عمران خان انہی دو کاموں کے لیے اس کو لایا تھا، اور اس سے وہ بیچ کے جو بچولے ہوتے ہیں ان کے ذریعے اس سے وعدے لیے گئے تھے اور یقین دہانی حاصل کی گئی تھی کہ میں یہ دونوں کام کروں گا، کال بھی دوں گا، لوگوں کو اسلام آباد لے کر آؤں گا، اور پختونخوا میں آپریشن بھی نہیں ہونے دوں گا، جس کا وعدہ کرنے سے گنڈا پور نے انکار کر دیا تھا۔ تو دونوں چیزوں سے یہ دوڑ گیا۔ اس کی ایک وجہ تو ظاہر ہے عوام کی تائید ان مسائل پر ان کو حاصل نہیں ہے، اور ویسے بھی سیاسی ایجیٹیشن کے ایشو پر پی ٹی آئی کی مقبولیت پختونخوا میں کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بات جو لوگ آج نہیں مانتے کچھ دنوں تک یہ مان لیں گے، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ معاملہ اس سے آگے کا ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ موصوف نے 4 دنوں کے دوران 2 مرتبہ وہاں رابطہ کیا ہے، براہ راست خود جا کر ملا ہے، اور ان کو 2 باتوں کا یقین دلایا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ صوبے میں کوئی ایسی افراتفری پیدا نہیں ہونے دیں گے جس سے ملک کی سیکورٹی کی صورتحال متاثر ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا فوجی آپریشن کی مخالفت کرنے کا، عملی مخالفت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ان پر اعتبار کیا جائے، انہیں اچھا بچہ سمجھا جائے، اور تقریریں البتہ وہ کرتے رہیں گے، لیکن تقریروں میں بھی پہلے کی سی تلخی اور شدت نہیں رہے گی۔ یعنی اس کا مظاہرہ بھی انہوں نے کیا جب وہ یہ کہتے، پہلے تو وہ یہ کہتے تھے نا کہ آپریشن کو نہیں ہونے دیں گے، اب وہ کہتے ہیں کہ کولیٹرل ڈیمیج نہ ہونے کا یقین دلایا جائے، یعنی کہ وہ جو شاعر نے کہا ہے نا کہ جہاں تک تو پہنچے جہاں تک تو آئے، یا یوں کہیے کہ بات چل نکلی ہے جانے کہاں تک پہنچے۔ تو اب رویہ اور پالیسی اسٹیٹمنٹ دونوں ہی بدل گئی ہیں، اور سہیل آفریدی پہلے کی طرح گالم گلوچ، دھمکیاں، اس طرح کی باتیں اپنی تقریروں میں نہیں کریں گے، لیکن شعلہ فشانی وہ کرتے رہیں گے، مثلاً اس طرح کی کہ عمران خان کو رہا کرانے کے لیے 100 جانیں قربان کر دیں گے، اور اس طرح کی ہر قربانی دیں گے، ہر رکاوٹ کو تہس نہس کر دیں گے۔ اس طرح کے بیانات دے کر وہ اپنی یوتھ کو جو آئس پر لگی ہوئی ہے اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپریشن کے رستے میں روڑے اٹکانے کا فیصلہ انہوں نے واپس لے لیا ہے، اور حکام بالا کو اچھا بچہ بننے کا وعدہ کیا ہے، اور ایک بار نہیں کیا ہے، 2 بار کیا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ جب یہ اطلاع عمران خان کو پہنچی ہوگی، آج یا کل اگر پہنچ جاتی ہے، تو عمران خان کی حالت کیا ہوگی؟ دیواروں سے ٹکرے مارے گا، یا سلاخوں سے ٹکرے مارے گا، یا ملنے کے لیے آنے والوں کو کاٹ کھائے گا، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن بات وہی ہے کہ سہیل آفریدی نے بھی اپنا چھرا عمران کی کمر میں گھونپ دیا ہے۔ اب پتہ نہیں عمران کی کمر خربوزہ ہے کہ تربوزہ ہے، کچھ پتہ نہیں۔ اچھا، اب مختصر طور پر پاکستان کو بہت ہی ظاہر پکی قسم کی انٹیلیجنس ملی تھی کہ بھارت کراچی کی سمندر کی طرف سے یا سر کریک کی طرف سے کوئی ایڈونچر کرنے والا ہے، اور پاکستان نے انڈیا کو یہ بتا دیا ہے کہ تمہارا سارا پلان ہمارے پاس آ چکا ہے۔ کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس بریفنگ میں یہ ذکر کیا بھارت کے اس منصوبے کا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ بھارت نے پانی میں، زمین میں، ہوا میں، جہاں جو کچھ کرنا ہے کر لے۔ مطلب یہ تھا کہ ہمیں تمہارے پلان کا پتہ چل گیا ہے، اب اپنی خیر مناؤ۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اب بھارت حملہ کرے گا، اور کیونکہ جب اس کا پلان ہی پاکستان کے پاس پہنچ گیا تو وہ کیا حملہ کرے گا۔ آئی ایس پی آر کی اسی پریس کانفرنس میں یہ بتایا گیا کہ اس پختونخوا کے بعض علاقوں میں، خاص طور پر وادی ترا، خیبر، ان علاقوں میں منشیات کاشت کی جاتی ہیں، اور اربوں روپے کی کاشت کی جاتی ہے، اربوں روپے کے حساب سے منشیات کاشت ہوتی ہیں،
اور منشیات کاشت کرنے والوں کو ٹی ٹی پی تحفظ دیتی ہے، یہ انہوں نے کہا۔ آگے کی جو بات ہے وہ میں کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ منشیات کاشت کرنے والوں کو پروٹیکشن دیتی ہے ٹی ٹی پی۔ ٹی ٹی پی کو تحفظ کون دیتا ہے؟ اس کا جواب ہے پی ٹی آئی۔ اور اسی معاملے سے یہ گرہ بھی کھل جاتی ہے کہ پی ٹی آئی فوجی آپریشن کے اتنا خلاف کیوں ہے، کیونکہ فوج نے آپریشن کر کے منشیات کی زیر کاشت بہت سارا رقبہ منشیات سے صاف کر دیا ہے، منشیات کی فصل تباہ کر دی ہے، اور آئندہ کے لیے منشیات کاشت کرنے کا سلسلہ روک دیا ہے۔ سارے علاقوں میں نہیں، اچھے خاصی تعداد میں علاقوں کے اندر یہ کام ہو چکا ہے۔ اور پی ٹی آئی جو تڑپ رہی تھی کہ یہ فوجی آپریشن کیوں ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اربوں روپے کا گھاٹا ہو رہا تھا، جس میں بڑا حصہ پی ٹی آئی کا بھی تھا۔ اور اب اگر مخالفت یہ مدم پڑتی جائے گی تو اس کی ایک وجہ تو میں نے بتا دی، اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اب تو یہ تو لٹ گئے، اب کیا کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔